अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाद लबान, अफ़कार लबान पाकिस्तान से। तमाम मुसलमान बहन भाई बुज़ुर्गों को माह नूर मुबारक हो। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी अवान तहकीक के सिलसिले की ये चौथी वीडियो है जो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसके बारे में जब मैं मवाद इकट्ठा कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो शायद बहुत एग्रेसिव किस्म की थीं, लेकिन आज क्योंकि मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन है कि आज माह मुबारक माह नूर का चाँद नज़र आया है, तो हम जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे दिल नरम हैं, पिघल जाते हैं। और जब हम लफ्ज़ अवान की बात करते हैं तो करबला की वफ़ा की जो याद है वो ताज़ा होती है और वो एक एहसास पैदा होता है। जहाँ पे लफ्ज़ अवान आ जाता है वहाँ पे मुनाफ़क़त नहीं रहती, ये कहना है मेरा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बातें बहुत सारी थी, बहुत सारे लोगों के जवाब देने थे, लेकिन हम फिर वापस 2014 की तरफ जाते हैं, जब अफ़कार लबान अपनी पीक की तरफ जा रही थी और शाह सुल्तान साहबज़ादा शाह सुल्तान अवान आस्ताना आलिया नली शरीफ वो हमें ज्वाइन कर चुके थे। पीर मोहम्मद तहर हुसैन साहब मिंगानी शरीफ, उनकी सरपरस्ती दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे आ चुका था और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो थीं, इल्मी हस्तियाँ। बदकिस्मती ये हुई है अवानों के साथ कि अवान शख्सियत परस्ती का शिकार हो गए और शायद यही वजह थी कि तंजीमुल अवान से हमारी दूरियां बढ़ती गईं, क्योंकि तंजीमुल अवान की जो हमने मजबूरी देखी कि वो एक सियासी असर व रसूख और उनका ये ख्याल होता था कि हम जहाँ पे भी कश्मीर में जाएं तो हम जब वहाँ पे कदम रंजा फरमाएं तो वहाँ पे लोग हमारे ऊपर फूल फेंकें, बहुत सारी अवाम होनी चाहिए, वो चाहे अवान हो या ना हो। ठीक है, इट्स ओके। हम अलग हो गए क्योंकि हम नस्ब पे काम कर रहे थे, हमारा मकसद कुछ और था, उनके मामलात कुछ और होते हैं। जब कभी खुशाब में इलेक्शन का सीज़न आता है तो तंजीमुल अवान फिर से एक दफ़ा एक्टिव हो जाती है। अब तो खैर सारी तंजीमें काफ़ी अरसे से खामोश हैं और मैदान अमल में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल अवान इंटरनेशनल काम कर रही है। तो उस वक्त जब ये हमने कोशिश की कि कोई एक किताब मार्केट में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो दो किताबें हैं, बाब सरवर अवान की जो वादी सून सके सर और ये जो तारीख़ अवान, ये दो किताबें फैसल नाशरान ने शाया की। बहुत शानदार किताब है और इस किताब के हवाले से मैं बता दूं कि ये किताब बाबा मोहम्मद सरवर अवान की वफ़ात के फ़ौरन बाद ये शाया हुई और इसको जिसने शाया करवाया वो शौकत महमूद, यानी कि उनकी जो तरतीब या ये जो मामला थे ये शौकत महमूद साहब ने किए। इसीलिए ये जो आखिर पे किताब मिलने के पते हैं बहुत सारे, उसमें उन्होंने अपने भी लिंक्स दिए, लेकिन आफरीन है कि उन्होंने इस किताब में कहीं पे भी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं की। जो कुछ बाबा सरवर लिख गए थे वही उन्होंने पब्लिश करवाया। मैं इस चीज़ की भी उनको दाद देता हूँ। मैं जब अपने इदारे की तरफ से ये वीडियो बनाना शुरू की तो मैंने ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं शुरू की, बल्कि मेरा जो मिशन था वो ये था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि अफ़कार अवान ने किस तरीके से काम किया, हम लोग किस तरीके से इकट्ठे हुए, किस किस की कितनी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक ख़ास तबके को अजीब सी वो धुआं उठना शुरू हो गया और उनकी तरफ से अजीब व गरीब किस्म के मैसेजेस आना शुरू हो गए और वो ज़ातियात पे उतर आए। आपने देखा होगा कि हमारी पिछली 3 वीडियोस में जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है हमने उसकी दी है, वो चाहे मोहब्बत हुसैन हो, चाहे शौकत महमूद हो, चाहे गुल सुल्तान हो, चाहे रियाज अनवाल हो, चाहे खुर्शीद हसन हो या ज़ुबैर अहमद गुलजारी हो। ज़ुबैर अहमद गुलजारी साहब क्योंकि अवान कबीले से तलक नहीं रखते थे, उनकी भी ये 4 किताबें इस वक्त मेरे सामने पड़ी हैं। ये मिरत मसूदी उन्होंने शुरू में लिखी थी और उसका ट्रांसलेशन की थी। उसके बाद
انہوں نے التحقیق ذرا یہ اور اپنے قبیلے کے حوالے سے انہوں نے لکھی. اسی طرح انہوں نے انگلش میں وہ جو ناظم والا تھا ریویلنگ آف ہسٹری آف جوجا، وہی جوجا قبیلے کے اوپر یہ آئی. یہ مختصر وقت میں اللہ پاک نے ان کو ہمت دی، حالانکہ وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ انجینئر تھے، اور وہ ان کا کنسٹرکشن کا کام تھا، وہ اپنی جو تھی کمپنی وہ رن کر رہے تھے، لیکن ان کو اپنے قبیلے کے ساتھ محبت تھی. تو یہ جوجا کی تاریخ اردو میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک تنقیدی جو جائزہ لیا میرت مسعودی کا، تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی. اب اوانوں کے ساتھ وہ، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ لنک تھے، ہم اسی شہر میں رہتے تھے، وہ کراچی کالونی میں اس وقت ان کا G9 میں آفس بھی تھا، گھر بھی تھا. تو ریاض انوال صاحب، میں، ہم عموماً اکٹھے ہوتے تھے. ایک آدھی دفعہ گل سلطان صاحب بھی وہاں ہے. بلال مہندی ایک تحقیقی آدمی ہیں، ان سے ہمارے ہزار اختلاف ہیں، لیکن تحقیقی آدمی ہیں، ان کے چپتے ہوئے سوال جو ہوتے تھے وہ ہمیں بڑا فائدہ دیتے تھے. ہم اس کے اوپر پھر کام کرتے تھے، اور الحمدللہ اس چیز کا ہم پھر جواب ڈھونڈتے تھے، اور وہ جواب ہمیں اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے سبب پیدا کر دیتا تھا اور مل جاتا تھا. بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے تحقیق شروع کی. زبیر احمد گلزاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کے دور کی بہکی اور یمینی یہ کتابیں ان کے پاس موجود تھیں. اب یہ ایک اور یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ زیغم سلطان اوان بھی PDF فارمیٹ میں یہ کتابیں ڈھونڈ چکے تھے، اور گل سلطان صاحب کے پاس یہ کتابیں پہنچ گئی تھیں، اور وہ اس کتاب سے مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو سلطان محمود غزنوی کے دربار میں قطب حیدر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو سالار مسعود ہے اس کا کوئی ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. تو وہ ان کی جو اچیومنٹ ہے اپنی جگہ پہ ہے. جو گلزاری صاحب نے ہمیں کتابیں دی وہ اپنی جگہ پہ یہ ریاض انوال صاحب کے ہینڈ اوور کی. اب جہاں تک قطب حیدر کے رد کی بات تھی تو اس کے اوپر تو ریاض انوال صاحب بھی بہت مفصل ایک آرٹیکل لکھ چکے تھے. میں خاکسار بھی خاک چھانے کے لیے تمرگرا اور یہ جو سوات میں ہے اوڈی گرام میں میری ویڈیو موجود ہے، آپ سب بھائیوں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے تو میں وہ شیئر بھی کر دوں گا. اوڈی گرام میں وہاں پہ گیا، اور ان کے جو تھے سو کالڈ قسم کے سپہ سالار ان کو وہاں پہ ایکسپوز کیا. مسجد سلطان محمود بھی وہاں پہ ہم نے سب کو آپ لوگوں کو دکھائی. تو یہ ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا، اور یہ مشترک کا کمبائن ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے. چاہے کوئی اگالی میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی اچھالی میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی لاہور میں بیٹھا ہے، ہم لوگ یہ ڈسکشن کرتے تھے. اب یہاں پہ پرابلم کہاں پہ آئی کہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا، گیم چینجر کون تھا، یہ جھگڑا ہے. آج آپ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یار لڑائی کیا ہے. لڑائی اصل میں جو اس وقت چل رہی ہے معذرت کے ساتھ، وہ چل رہی ہے کہ گیم چینجر. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں گیم چینجر ہوں، جبکہ چھوٹا میرا بھی ہے کہ میں خاکسار جو 7 کتابیں اور اس وقت تک 5 کتابیں لکھ چکا تھا، چھٹی میں نے راتوں رات دن رات ایک کر کے لکھی. اور جس موصوف کو یہ میرے اوپر اعتراض ہے اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب میں پروف ریڈنگ کروانے کے لیے ان کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس طریقے سے کتاب اٹھائی، اور یہ ان کا سٹائل تھا. ٹھیک ہے، اٹس اوکے، پروف ریڈنگ ہو گئی. میں نے چاروں نے چار واپس آ کر ریاض انوال صاحب کو وہ کتاب دی کہ اس کی پروف ریڈنگ کریں. یہ کیونکہ ایک مکس کتاب ہے، یہ سیکوینس میں نہیں ہے، یہ مختلف چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے حضور کہ آپ نے جو انفارمیشن دی اس میں سے کتنی انفارمیشن صحیح تھی. مجھے نہیں پتہ اب آپ نے دانستہ یہ ایسا کیا یا آپ سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا کہ عمدۃ الامان میں میں ان چیزوں کو سائڈ پہ کروں اور ایک اور تحقیق لکھوں. بہرحال قصہ مختصر، اس وقت میرے پاس خورشید حسن صاحب کی طرف سے دی گئی جو کتاب ہے تاریخ قوم موانا، چھوٹا کتابچہ، وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا. مولوی حیدر علی کی تاریخ حیدری، تاریخ علوی، اور مولوی نور الدین صاحب کی باب الوان اور ذات الوان. میری یہ 5 کتابوں پہ، یہ تحفۃ العنوان اٹھا کے دیکھ لیں، میرا مقدمہ ان 5 کتابوں میں تھا سارا.
کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کتب حیدر کا رد تو چاہے گل سلطان صاحب نے کیا، چاہے گلزاری صاحب نے کیا، چاہے بلال مہندی نے کیا، یا چاہے وزیر حسین علوی صاحب نے کیا، اس کے اوپر بڑے لوگ کام کر رہے تھے سب لوگوں نے، لیکن زیادہ کریڈٹ گل سلطان صاحب کو اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا، بہت ساری چیزیں سامنے لائے، اور یہ کریڈٹ ان کو ہی دیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اون بن یالا کی تصدیق کس نے کی، اون بن یالا کی تاریخ کہاں سے سامنے آئی، وہ اس پہ کس نے کام کیا؟ تو حضور اس میں صرف ایک ہی کتاب کا آپ نام لے سکتے ہیں، اور وہ ہے الشجرۃ الزکیہ۔ الشجرۃ الزکیہ لانے والا ہے محمد ریاض انوال اوان، میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں، اور اس کے پیچھے بھی زبیر احمد گلزاری اور آئی تھنک مفتی نذیر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ مفتی ضمیر صاحب سے وہ کتاب آئی، وہ ریاض انوال صاحب کبھی اپنے کسی بیان میں یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ الشجرۃ الزکیہ ہمارے تک کیسے پہنچی۔ الشجرۃ الزکیہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اون بن یالا کی تصدیق کا، ہمارے شجرے کی تصدیق کا، ان ساری چیزوں کا، اور مخالفین کی جو صفوں میں ایک تھرتھلی بچی وہ ساری شجرۃ الزکیہ سے ہوئی۔ باقی باتیں تو بعد کی باتیں، اور شجرۃ الزکیہ بعد آئی، لیکن یہاں پہ بھی ہم اس بات پہ بھی اکتفا نہیں کرتے۔ باقی جتنی بھی چیزیں آپ نے پرووائڈ کی، جو کھوکھروں کی کتابوں سے، سرور خان کھوکھر والی کتاب میں بھی ہم نے چیزیں ایڈ کی، وہ ساری ہر بندے کا نام لکھا گیا، جس کی بھی جتنی کنٹریبیوشن تھی تحفۃ الاوان میں اس کی۔ اب مسئلہ تھا کہ اس کتاب کو پبلش کیسے کیا جائے، تو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا مرحوم ملک غلام محمد اوان، کپتان غلام محمد اوان آف اگالی۔ ان سے ہم جا کر ملے، محمد ریاض انوال صاحب، میں، اور انہوں نے اس کتاب کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لیے، اور انہوں نے 1000 کتاب کی پرنٹنگ کے اخراجات اپنے ذمہ لیے، اور وہ سارا تمام تر کریڈٹ، وہ کتاب مفت تقسیم ہوئی اور وہ سیل نہیں کی گئی، تو اس کا کریڈٹ ملک غلام محمد اوان صاحب کو جاتا ہے، اور اس کتاب کے صدقے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت کم ان کا وقت تھا، ان کا دست شفقت بہت کم ہمارے سر پہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، اور جو دوسری کتاب میں نے لکھی وہ ان کی خواہش پہ ہی لکھی گئی، عمدۃ الاوان، جو وہ چاہتے تھے کہ اس میں مفصل چیزیں بیان کی جائیں، تو وہ اس میں ہم نے اپنی کوشش کی، اور عمدۃ الاوان آگے آئی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ تحفۃ الاوان جب آئی تو اپنوں کو تو غیروں کو تو کیا ہونا تھا، وہ تو جلن ہونی ہی تھی، بہت سارے اپنوں کو بھی مسئلے بن گئے، اور کریڈٹ کے چکروں میں انہوں نے افکار الاوان کو کھو دیا۔ اب افکار الاوان کو چھوڑ کے پوچھنا آپ سے صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، کتنی ریسرچ آپ نے کی ہے، آپ کی ریسرچ فیس بک کے ایک پروفائل تک محدود ہے۔ یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں۔ بابا سرور کو ہم سے بچھڑے ہوئے 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یہ کتابیں آج بھی پاکستان بھر کے بک ڈیپوز پر اور اوان اور وادی سون سے محبت کرنے والے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک ڈاکیومنٹری پروف ہے۔ مولوی نور الدین صاحب، ان کو اب ہم سے جدا ہوئے ہیں تقریباً 1 صدی اور 17 سال ہو گئے ہیں، یا 18 سال ہو گئے ہیں، اور لیکن آج بھی ان کا ذکر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں ہیں، کتابوں والوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ باقی چاہے پوری دنیا سے کوئی سرٹیفکیٹ دے، سنتے دے، انعام دے، پرائز دے، جو مرضی ہے، وہ سب آپ کی اپنی ذہنی تسلی کے لیے ہے۔ پبلک میں آپ کو یا کہیں پہ بھی ریفرنس کے طور پہ آپ کو تب بھی یاد رکھا جائے گا جب آپ کی کوئی کتاب ہوگی۔ ہماری اب بھی گزارش ہے تمام اوان رائٹر سے، اصل اوان رائٹر سے، کہ لکھیں، آرٹیکل لکھیں، کالم لکھیں، مضمون لکھیں، کتابیں لکھیں، پمفلٹ لکھیں، لیکن کچھ نہ کچھ ریٹن فارم میں لکھیں۔ فیس بک کوئی پیمانہ نہیں ہے، آپ کے اپنے اخبار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اجداد کا ڈیکلیریشن لینا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس کے، اور پہلے 15-16 شمارے نکالنے تک آپ نے یہی ہمیں کہا کہ آ رہا ہے آرٹیکل، جا رہا ہے آرٹیکل، کوئی نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ تو میری اگر کسی بات کا کسی کو برا لگے تو میں شاہ اوان آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔